पिछले दिनों एक क्लिप बहुत ज़्यादा चला, एक शख्स जनाब लंबे लंबे बाल उसके हैं और वो जनाब कह रहा है कि इतने सालों से जो हम वितर की नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं ये गलत है, हमें किसी ने सही तरीका बताया ही नहीं है। यानी माज़ अल्लाह तमाम उलमाए उम्मत पर उसने इल्ज़ाम और बहतान लगा दिया। तो कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए। पहले ज़रा वितर की अहादीस पर तो गौर कर लिया होता। हमें इस तरह मुँह उठाकर उलमा पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, एतराज़ नहीं करना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नमाज वितर एक ऐसी नमाज है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। इसके हुक्म में भी इख्तिलाफ है कि ये सुन्नत है या वाजिब। इसकी रकातों में भी इख्तिलाफ है कि एक रकात है, 3 रकातें हैं, 5 रकातें हैं, 7 हैं, 9 हैं या 11 रकातें हैं। इसके तरीके में भी इख्तिलाफ है कि 3 रकातें एक सलाम से पढ़ी जाएंगी या 2 रकातों पर सलाम फेर कर फिर बाद में एक रकात पढ़ी जाएगी। इसकी दुआए कुनूत में भी फिर मुख्तलिफ रिवायात हैं कि कौन सी दुआ नमाज वितर में पढ़ी जाए। तो इन इख्तिलाफ़ात की जो वजह है वो है मुख्तलिफ रिवायात। वितर के बारे में बकसरत अहादीस तय्यबा मौजूद हैं। अगर हम शरह मानिल आसार को लें तो इसमें तकरीबन 110 हदीसें वितर के हवाले से हैं। सही मुस्लिम शरीफ को लें तो इसमें तकरीबन 19 हदीसें वितर के बारे में हैं। इसी तरह अल-मौजमुल औसत इमाम तबरानी की, उसके अंदर भी 30 के करीब हदीसें वितर के हवाले से हैं। तो अब गौर करें कि वितर के बारे में कितनी रिवायात हैं और फिर ये तकरीबन तमाम रिवायात मुख्तलिफ हैं। कुछ रिवायात से ये साबित होता है कि नमाज वितर सुन्नत है, तो कुछ रिवायात से साबित होता है कि वाजिब है। जैसा कि अहनाफ का मौक़िफ़ है कि नमाज वितर वाजिब है, तो अहनाफ के पास दलील है सुनन दारक़ुतनी की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वित्रु हक़्क़ुन वाजिबुन, कि वितर की नमाज ये वाजिब है। तो इसके अलावा मज़ीद दलाइल हैं कि जिनसे ये मालूम होता है कि नमाज वितर वाजिब है। तो अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि वितर की नमाज वाजिब है, जबकि दीगर उलमा या दीगर आइम्मा उनका मौक़िफ़ है कि नमाज वितर सुन्नत है या सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह इसकी रकातों के बारे में गौर करें तो इसमें भी मुख्तलिफ अहादीस हैं, रिवायात हैं। किसी रिवायत से साबित होता है कि एक ही रकात है वितर की। इमाम शाफ़ी एक रकात फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल एक रकात फरमाते हैं, इमाम मालिक फरमाते हैं 3 रकातें हैं लेकिन 2 पर सलाम फेर कर फिर एक अलग से पढ़ी जाएगी, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि 3 रकातें हैं और तीनों को एक ही सलाम से पढ़ा जाएगा। इसके अलावा रकातों में और भी अक़वाल हैं। 5 रकातों का कौल है, 7 रकातों का, 9 का, 11 तक के कौल वितर के बारे में मिलते हैं। फिर इसी तरह इसके तरीक़ेकार के बारे में भी इख्तिलाफ है कि इसको कैसे पढ़ा जाए। किसी हदीस पाक में ये आया है कि तीनों रकातें इस तरह पढ़ी जाएं कि दरमियान में कादा ना किया जाए, बल्कि तीनों रकातें पढ़कर आखिर में कादा किया जाए और सलाम फेर दिया जाए। किसी हदीस में तरीका ये बयान हुआ कि 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दिया जाए, फिर बाद में 1 रकात पढ़ी जाए, और किसी हदीस में ये तरीका बयान हुआ कि तीनों रकातें पढ़ने के बाद आखिर में सलाम फेरा जाए और 2 रकात पर कादा भी किया जाए। यानी 2 कादे हों, 2 रकात के बाद पहला कादा और तीसरी रकात के बाद दूसरा कादा इसमें किया जाए। फिर इसमें भी इख्तिलाफ है कि दुआए कुनूत के लिए जो तकबीर कही जाएगी वो कब कही जाएगी, दुआए कुनूत कब पढ़ी जाएगी, रुकू से पहले पढ़ी जाएगी या रुकू के बाद पढ़ी जाएगी। अल-गर्ज़ ये पूरी की पूरी नमाज वितर जो है ये मुख्तलफ़ी है, इसके अंदर इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या हुआ, उलमाए उम्मत ने उन रिवायात को देखा, उनको परखा और फिर उनको जो बेहतर लगा, जो अफजल लगा, उन्होंने उस तरीके को इख्तियार कर लिया। अहनाफ ने 3 रकात वाला तरीका इख्तियार किया कि जिसमें 2 रकात के बाद कादा है, अत्तहियात है, और फिर तीसरी रकात के बाद भी अत्तहियात है, और तीसरी रकात में तिलावत कुरान मजीद के बाद दुआए कुनूत है। ये तरीका अहादीस से साबित है। अब इस पर एतराज़ होता है कि जनाब हदीस पाक में आया कि वितर की नमाज को मगरिब के मुशाबे ना बनाओ। तो अगर ये हदीस में आया है कि वितर की नमाज को मगरिब के मुशाबे ना बनाओ, तो अल-मौजमुल औसत जो कि इमाम तबरानी की है उसमें यह भी आया है कि वितर की नमाज मगरिब की नमाज की तरह 3 रकातें हैं।
اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے المعجم الاوسط کے اندر۔ تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو مغرب سے مشابہ نہ کرو، اور دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ 3 رکعتیں مغرب ہی کی طرح ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اس کو مغرب کے مشابہ نہ بناؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق ہو جائے، جیسا کہ ہم فرق کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، جبکہ مغرب میں تیسری رکعت میں تلاوت کرنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ تیسری رکعت میں تکبیر کہہ کر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی مغرب کی نماز سے ایک فرق ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ وتر کی نماز کو مغرب کی طرح نہ بناؤ، اور ان احادیث پر بھی عمل ہو گیا کہ وتر کی نماز یہ مغرب کی نماز کی طرح 3 رکعتیں ہیں۔ تو اس طرح احناف نے نماز وتر کو رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے قنوت آ جاتی ہے کہ دعائے قنوت کون سی پڑھیں۔ اس میں کئی دعائیں احادیث میں موجود ہیں، اور جب کسی موقع کے لیے کئی دعائیں روایات میں آ جائیں تو چونکہ تمام دعاؤں کا یاد کرنا عوام کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر علماء کسی ایک ایسی دعا کا انتخاب کر لیتے ہیں جو آسان ہو اور تقریباً جامع ہو، تاکہ عوام آسانی سے اس کو یاد کر کے اس کو پڑھ سکے۔ تو یہی نماز وتر میں ہوا کہ ایک دعا کا انتخاب کر لیا گیا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس دعا کا انتخاب کر لیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ ساتھ دوسری دعا بھی پڑھنا چاہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ جو دعا ہے اگر کوئی یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی دعائیں موجود ہیں دعائے قنوت کے نام سے، تو کسی بھی دعا کو وتر کی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر ہم علماء امت کو دیکھیں، ائمہ اعظام کو دیکھیں، انہوں نے نماز وتر کا طریقہ اپنی تحقیق کے مطابق بیان تو کیا ہے، لیکن دوسرے طریقے کو انہوں نے غلط قرار نہیں دیا، کیونکہ ان کے سامنے ساری احادیث طیبہ موجود تھیں، انہوں نے تمام احادیث کو دیکھا ہوا تھا، تو لہٰذا ان کی تحقیق کے مطابق جو روایت انہیں صحیح لگی انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور چونکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے کے بہت قریب ہے، کہ ان شخصیات نے صحابہ کرام کے زمانے کو پایا ہے، تو لہٰذا ان دونوں کے نزدیک وتر کی نماز 3 رکعتیں ہیں، اور پھر ان کے پاس احادیث طیبہ بکثرت پہنچی ہیں وتر کی، تو لہٰذا انہوں نے صحابہ کرام تابعین اعظام کے اقوال کو پیش نظر رکھ کے، ان کے عمل کو پیش نظر رکھ کے تحقیق سے وتر کی نماز کے بارے میں ہمیں طریقہ کار بتا دیا کہ وتر کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے۔ تو یہ مختصر انداز میں نماز وتر کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو کچھ لوگ جو کہ علماء دین پر اعتراض کرنے میں ذرا سا نہیں چوکتے، اور جناب ایسے دعوے کر جاتے ہیں کہ جو 1400 سالہ تاریخ میں 1450 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، بڑے بڑے علماء نے اس پر بات نہیں کی، اور آج کے لوگ جناب ایسے دھڑلے سے بات کرتے ہیں، نہ خوف خدا ہوتا ہے، نہ شرم نبی ہے، اور جناب عجیب انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کلپ بہت زیادہ چلا، کچھ احباب نے میرے پاس وہ بھیجا اور کہا کہ اس کا جواب دیں۔ وہ کلپ کیا ہے؟ ایک شخص جناب لمبے لمبے بال اس کے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے ننگے سر، اور وہ جناب کہہ رہا ہے کہ اتنے سالوں سے جو ہم وتر کی نماز پڑھتے آ رہے ہیں یہ غلط ہے، ہمیں کسی نے صحیح طریقہ بتایا ہی نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ تمام علماء امت، تمام ائمہ پر اس نے الزام اور بہتان لگا دیا کہ کسی نے بھی صحیح طریقہ نہیں بتایا، بس اسی کو صحیح طریقہ پتہ چلا ہے اور جناب وہی صحیح طریقہ ہے۔ تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے علماء پر، بڑے بڑے ائمہ پر یہ الزام لگانا، یہ بہتان لگانا کہ انہوں نے طریقہ صحیح نہیں بتایا، اس سے پہلے ذرا وتر کی احادیث پر تو غور کر لیا ہوتا، شرح معانی الاثار کو ہی دیکھ لیا ہوتا کہ اس میں وتر کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں۔ 110 حدیثیں وہاں موجود ہیں۔ صحیح مسلم شریف کو دیکھ لیا ہوتا، بخاری شریف کو دیکھ لیا ہوتا، معجم اوسط کو دیکھ لیا ہوتا، اور دیگر حدیث کی کتابوں کو دیکھ لیا ہوتا کہ وتر کے بارے میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ اور پھر وتر کا مسئلہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ خود صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مختلف ہی رہا۔ تابعین صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم وتر کیسے ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص سعد بن ہشام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وتر کے بارے میں بتائیے کہ وتر کیسے پڑھنے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے وطر کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیے کون؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیونکہ وطر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں ادا نہیں فرمائی بلکہ گھر میں ادا فرمائی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کسی رات کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں ہوتے، کسی رات کسی دوسری زوجہ کے گھر میں، پھر کسی رات کسی تیسری زوجہ محترمہ کے گھر میں ہوتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول ہوتا کہ رات میں آپ مختلف اوقات میں نوافل ادا کرتے اور آخر میں وطر کی نماز بھی ادا کرتے۔ تو جنہوں نے جیسا دیکھا انہوں نے ویسا ہی بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کو لے لیں، مختلف روایات ملتی ہیں، کہیں 5 کی روایت ملے گی، کہیں 7 کی روایت ملے گی، کہیں 9 کی روایت ملے گی، کہیں 11 کی روایت ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رات میں نماز اس طرح ادا فرماتے کہ 2 رکعت آپ نے ادا فرما لی، آپ نے آرام کر لیا، پھر اٹھ گئے تھوڑی دیر بعد، پھر 2 رکعت ادا فرما لی، پھر آرام فرما لیا۔ تو اس طرح کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 رکعتیں ادا فرمائی، کبھی آپ نے 8 رکعتیں ادا فرمائی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وطر ادا فرمائے۔ تو اس طرح یہ مختلف معمولات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے رہے، تو وطر کی روایات میں اختلاف آ گیا۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وطر کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، یہ تمام احادیث کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی شخص تحقیق کرنا چاہے دیانتداری کے ساتھ، وہ اس پر تحقیق کرے، غور کرے، اور بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وطر کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہی طریقہ سب سے بہتر ہے، سب سے پسندیدہ ہے اور محتاط طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرح منہ اٹھا کر علماء پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج سستی شہرت کے چکر میں، ہم سبسکرائبرز بڑھانے کے چکر میں، ویوز لینے کے چکر میں ہم علماء پر تنقید کریں، ائمہ پر تنقید کریں، اور یہ سستی شہرت بروز محشر ہمارے گلے کا طوق بن جائے، ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اس طرف سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ دین اور علماء متین کی تعظیم اور ان کا ادب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔